बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, लाइफ लाउंज से डॉक्टर इदरीस आपकी खिदमत में हाज़िर है। रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ चल रहा है, अपनी सारी रहमतें और बरकतें लिए हमें ये दावत दे रहा है कि हर तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें, रहमतें और नवाज़िशें हमारे लिए हैं। इनको समेटने के लिए जिस तरह से जितना हो सकता है करें, और हर बंदा अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत में भी मशगूल है, रोज़े भी रख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे रोज़ादारों के रोज़े कबूल फरमाए, तरावी पढ़ने वालों की का क़याम कबूल फरमाए, और बाकी जो आखिरी अशरा जो आज से शुरू हो रहा है, आज इत्काफ़ वाले अपने अपने इत्काफ़ के लिए बैठेंगे। एक बहुत बड़ी इबादत है जिसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत बयान की है। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, हम इसमें स्किन से मुतालिक बिलखुसूस और मेडिकल से मुतालिक बिलउमूम मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुतालिक बात करते हैं, और हमारे साथ कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और वो मामला जिनका हमारे मुआशरे पे बहुत ज़्यादा असर होता है उनको हम डिस्कस करते हैं कि मुआशरे को अच्छे खतूत पे इस्तवार करने के लिए किन किन अवामल और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम इन सब चीज़ों को इस्लाम के साथ और अपने मज़हब के साथ, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमें हर चीज़ में, हर मामले में इस्लाम से ही और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ही रहनुमाई लेनी होती है। और अगर हम उसी को लेकर चलते हैं तो ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी हमारी कामयाबी उसी सूरत में होती है। आज जैसा कि आपको पता है कि 20 रमज़ानुल मुबारक है, और 20 रमज़ानुल मुबारक को एक बहुत बड़ी फजीलत इस तरह से भी हासिल है कि तारीख़ इस्लाम में सबसे पहली फ़तह, बड़ी फ़तह, या वो कह लें कि ऐसी फ़तह जिसने एक रियासत को परवान चढ़ाया, रियासत मदीना को मज़ीद नशोनुमा की और रियासत मदीना को फैलाया। और वो फ़तह जिसके बाद इस्लाम के फैलने का और इस्लाम का जो प्रचार था वो इस हद तक बढ़ गया कि उसके समरात इतने ज़्यादा थे कि इससे पहले की फतूहात में वो समरात ना मिले। मेरी मुराद फ़तह मक्का से है। आज ही के दिन फ़तह मक्का हुई, और फ़तह मक्का की, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़तह मक्का की ये भी बड़ी खसूसियत है कि इतनी बड़ी फ़तह, उस वक्त के हिसाब से दो सल्तनतें या दो रियासतें आपस में टकरा रही थीं, और एक रियासत ने टेक ओवर किया, एक पूरे सिटी को टेक ओवर किया, और उस टेक ओवर में और इस फ़तह में खून ना होने के बराबर बहा, बहुत कम खून बहा हुआ, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि ब्लडलेस फ़तह थी तो ये गलत ना होगा। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन सैफ़ी, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, और आज इनसे हम बात करेंगे कि फ़तह मक्का की खसूसियात क्या थीं, इसकी क्या अहमियत थी, और आज के मुआशरे में आज के दिन हम फ़तह मक्का को सामने रखते हुए किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो हैं अख़ज़ करके अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। मेरे दूसरे मेहमान, आप इनसे अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद ज़वार हुसैन नाइमी। ये ख़्वाबों की ताबीर के माहिर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अरबिक लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर या टीचर हैं। आज इनसे भी हम ख्वाबों के मुताल्लिक़ भी बात करेंगे। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ख्वाब भी आपको बताए जाएंगे, और फ़तह मक्का के बारे में इनसे भी बात करेंगे। और आते हैं हेल्थ की तरफ कि हेल्थ में आज हमने किस मौजू पे बात करनी है। रमज़ानुल मुबारक 2 अशरे जा चुके हैं, तीसरा अशरा है। जैसे जैसे हम रोज़े रखते हैं एनर्जी लेवल में भी फ़र्क आता रहता है, और बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको, जो बड़े आसानी से हम जिनको हल कर सकते हैं, जिनको हम टैकल कर सकते हैं, वो मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे जा रहे थे। तो मैंने कहा आज के प्रोग्राम में हम उसी पे बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जो मसाइल, जो हेल्थ से रिलेटेड मसले होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हमने किए भी थे, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज़ों के लिए किया था। तो आज उसी पे हम बात करेंगे कि स्किन पे क्या क्या असरात होते हैं और उनसे किस तरह से बच सकते हैं, और जनरली ओवरऑल जो है हमारा उस पे किस तरह से, जैसे आजकल इंडाइजेशन या कह लें हार्ट बर्न या जो मैदे की तज़ाबियत है, इसके मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम इस पे भी बात करेंगे कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। और स्किन के जो ब्रेकआउट्स हैं, आज चूँकि आजकल मौसम भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि गर्मी हद से ज़्यादा है, और अपने
ٹائم سے پہلے آ گئی ہے، اور اس وجہ سے جو موسم کی ان ایکسپیکٹڈ چینجز تھی اس نے بھی کچھ افیکٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں۔ پہلے صاحبزادہ زین العابدین سیفی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کے بارے میں تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ معاملہ، یہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور کیوں ہوا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ جیسے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور کی ولادت کی جو نشانات بیان ہوئی تھی، ان میں ایک یہ نشانی بھی تھا کہ حضور اپنے آبائی شہر مکہ کا فتح حاصل کریں گے، اور ان میں سے جو حضور کو مکہ کی جو سرزمین جہاں محسن انسانیت کے لیے وہ زمین جس پہ تنگ کی تھی، ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کی دروازے اپنے نبی کے لیے کھول دیے۔ صلح نامہ حدیبیہ جو دراصل فتح مکہ کے ایک مقدمہ ثابت ہوا، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ 10 سال تک فریقین میں سے کوئی لڑائی نہیں ہوگا، اور جو قبیلہ چاہے جس فریق کے ساتھ مل سکے اس کے لیے اجازت تھی۔ اس میں 2 باہم دشمن قبیلے جو قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاج تھے، قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گیا اور قبیلہ بنو خزاج تھے وہ حضور کے ساتھ مل گئے۔ ان دونوں کے آپس میں جب لڑائی ہوا، جو باہم دشمن تھے، حالانکہ قریش کو غیر جانبدار کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے دوست قبیلہ بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، اور مسلمانوں کی قتل و غارت میں اس نے اس کے ساتھ دیا، یہاں تک کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو خزا کے لوگ بھاگتے ہوئے مکہ کے حدود میں داخل ہو گئے، کہیں یہ مکہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ہمارے جان کو بخش دیں گے، لیکن اس نے وہاں بھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اسی طرح جب وہ قتل و غارت ہوا تو قبیلہ بنو خزا کے ایک سردار مسجد نبوی میں حضور کے سامنے بآواز بلند اپنی مظلومیت کی داستانیں سنائی، تو حضور نے ایک قاصد سرداران قریش کے پاس بھیجا اور ان کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ ایک یہ مطالبہ رکھا کہ قبیلہ بنو خزا کے خون بہا ادا کیا جائے اور جو نقصان ہے اس کا ازال ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جو آپ کا دوست ہے قبیلہ بنو بکر اس کا حمایت کرنا چھوڑ دے، اور آخری جو شرط رکھی گئی، آخری شرط یہ تھی کہ جو ہمارا صلح نامہ حدیبیہ ہوا ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ حالانکہ اس ٹائم سرداران قریش تکبر کے اعلیٰ مثال پہ قائم تھے، تو انہوں نے تیسری شرط جو تھی صلح نامہ حدیبیہ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح 2.5 سال کے درمیان 2.5 سال کا دورانیہ ہوا صلح نامہ حدیبیہ، اور وہ منسوخ ہو گیا۔ حضور نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا، 10,000 کے اجتماع پہ ایک لشکر حضور نے تیار کیا گیا۔ حضور جب لشکر تیار کرنے کا ارادہ کیا اور چل پڑے، حضور نے یہ دعا کیا، یا ربی ہمارا راز کو مخفی رکھنا اور اس پر ہر اطلاع کے دروازے مسدود کرنا، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک واضح فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا اور تم مسجد حرم میں داخل ہوں گے انشاءاللہ امن اور امان کے ساتھ، یعنی انشاءاللہ آمنین، امن اور امان کی شرط رکھی گئی ہے کہ آپ امن اور امان کے ساتھ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضور لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ پر فتح کرنا جا رہے ہیں، تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کے بارے میں خیر کی ارادہ ہے یا شر کی ارادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کے بارے میں خیر کا ارادہ ہے، یعنی حضور کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہاں قتل و غارت کیا جائے، بلکہ امن اور امان کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہو گئے، اور فتح مکہ ایک واضح فتح ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا گیا ہے۔ جی صاحب ہم اسی پہ اور بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاہدہ کی جو وعدہ خلافی ہوتی ہے اس میں کتنا ضروری ہے کہ اس پہ کس طرح سے، مطلب کسی بھی جنگ سے یا کسی بھی مارکے سے پہلے اس کی جو اتمام حجت ہے وہ کرنا کتنا ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے، ابھی ٹائم ہوا ایک بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔
جی ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ اور اس کے ثمرات پہ اور اس کے اثرات پہ کہ معاشرے میں اور آنے والی جو تاریخ تھی, آنے والی جو نسل انسانی تھی, اس پہ کیا کیا اثرات اس کے پڑے, اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے. تو ناظرین, جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے, سکن کی پرابلمز کا, تو وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو رمضان شریف میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرائنس کی, ڈی ہائیڈریشن کی, پانی کی کمی. ایک اسپیسیفک پیریڈ میں سحری سے لے کے افطار تک چونکہ ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا, اس لیے پانی کی کمی ہوتی ہے, اور اس پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ مسائل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگرچہ پراپرلی میں یہ کہتا ہوں کہ روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھا جائے, سحری بھی ویسی ہی لی جائے جیسی سنت ہے, اور افطار پہ بھی کھانے پینے کے معاملات میں مسنون طریقوں کو اپنایا جائے تو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. نہ وہ سکن کی پرابلم ہو سکتی ہے, نہ شوگر والوں کو, نہ کوئی ہارٹ کے مسئلہ کوئی ہو سکتا ہے, اور نہ ہی معدے کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. یہ ساری کی ساری پرابلمز اصل میں ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں, کیونکہ ہم سحری پہ بھی ڈفرینٹ چیزیں کھاتے ہیں اور اس طرح سے کھاتے ہیں کہ جیسے شاید یہ آخری سحری ہو, اور افطاری پہ بھی یہی حال ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہماری ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہمارے اسٹامک کی, ہمارے معدے کی, اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پرابلمز نہیں ہوتے. پہلے سکن کا کر لیتے ہیں کہ سکن میں نارملی ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو پانی کی کمی کے لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پانی پیا جائے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جسم سے پانی کا اخراج جو ہے وہ کم سے کم ہو. اس کو کرنے کے جو ہے وہ سب سے آسان یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ دھوپ میں سویٹنگ کے چانسز کم ہونے چاہیے, دھوپ میں نہیں جائیں, یا اس طرح کی ایگزرشن نہیں کریں جس سے پسینہ آئے اور پانی کی کمی ہو. اور دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے موئسچرائزر. آپ اپنی سکن پہ یا ایکسپوزڈ ایریا پہ موئسچرائزر لگائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن سے پانی کم نکلے گا, اور اس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی کم ہوگی, ڈرائنس بھی کم ہوگی. کیونکہ اگر ڈرائنس ہوگی تو سورائسس بھی فلیئر اپ کرے گی, اسی طرح سے ایکنی بھی ہوگی, اسی طرح سے ڈینڈرف اور سیبورک ڈرماٹائٹس اور باقی بھی جتنی سکن کی زیادہ تر پرابلمز ہیں وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. اور موئسچرائزر کے لیے میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے وہی یوز کریں. سب سے اچھا جو ہے وہ بیبی لوشن ہوتا ہے, کیونکہ اس میں منیمم کیمیکلز ہوتے ہیں. بیبی لوشن یوز کر سکتے ہیں آپ, اس کے علاوہ پیٹرولیم جیلی یوز کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری چیز جو آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ افطار کرتے ہیں تو اس میں جو رات کا ٹائم ہے جو آپ جاگ رہے ہیں اس میں آپ وقفے سے پانی پیتے رہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عزت کی نعمتیں ہیں جیسے کہ جو فروٹس ہیں وہ بھی آپ وہ والے یوز کریں جن میں واٹر کنٹینٹ یعنی پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, جیسے واٹر میلن ہے, سویٹ میلنز ہیں, آج کل میلنز کا دور بھی ہے اور سیزن بھی ہے. تو وہ ساری جو چیزیں اللہ رب العزت نے آج ہمیں دی ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ واٹر کنٹینٹ اور پانی کی جو مقدار ہے وہ ریگولرائز کی جا سکے اور ایک مناسب مقدار میں اور مناسب لیول تک رہے, جس سے ہماری پرابلمس کم ہو سکتی ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو انڈائجیشن یا بد ہضمی کی پرابلم ہو رہی ہے اس سے کس طرح سے اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ڈیورنگ رمضان. اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ ابو الخیر محمد زوار نعیمی صاحب. نعیمی صاحب, ایک مجھے سوال آیا تھا ایک خواب کا کہ آپ سے پوچھا جائے, تو میں نے کہا آپ سے یہ خواب لائیو ہی پوچھتے ہیں ہم. سوال یہ تھا کہ اگر کوئی خواب میں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, فوت شدگان ہیں, ان کو ملتا ہے, بار بار ملتا ہے اور ان سے مختلف طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد مبارک وسلم. ڈاکٹر صاحب, قریبی رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے, وہ اگر خواب میں زندہ نظر آئیں تو قریبی رشتہ داروں کی طرف سے خواب دیکھنے والوں کو بہت اچھی خبریں ملنے والی ہیں, رشتے کے لحاظ سے یا کسی مالی طور پر یا بزنس کے لحاظ سے, اور کوئی خبر ایسی بھی ملنے والی ہے جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہے, یعنی کہ وہ اچانک بڑا خوشی سے آپ پہ سے باہر ہو جائے گا کہ یہ تو اس خبر کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہو, بہرحال اس خواب کے دیکھنے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں تھوڑی سی خیرات کرنی چاہیے جتنی ہمت ہے, تھوڑی سی مراد جتنی اس میں ہمت ہے, اور اگر زیادہ بھی کرے تو وہ جو اگر درکست کہیں رکاوٹ
ہے بھی ہے اس کی خوشی میں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ خوشی کے لمحات اس کے پورے کرے گا انشاءاللہ۔ جی عام تو طور پر یہ خواب اچھا ہے۔ جی تو جو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، ممکن ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جنہوں نے خواب کے لیے پوچھا تھا، آپ کے لیے یہ اچھا خواب ہے۔ خیرات کریں، صدقہ خیرات کریں اور اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملے گی اور آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ امپروو ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں صاحبزادہ زین العابدین سیفی صاحب کی طرف۔ صاحبزادہ صاحب بتائیے کہ جب ایک لشکر مکہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ لشکر پھر مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالتا ہے، اس پڑاؤ میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ جب آتے ہیں، تو ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ وہ جنگی ٹیکٹکس جو تھیں، وہ مہارت، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روشنیاں اور آگ جلانے کے لیے کہا، اس کا اہل مکہ پہ کیا اثر پڑا؟ سب سے پہلے ابو سفیان کا ایمان لانے سے پہلے ایک بہت خوبصورت واقعہ اس کو اس ٹائم پہنچا جی جب صلح نامہ حدیبیہ ختم ہوا، کفار نے ابو سفیان کو ایک قاصد کے طور پر مدینہ منورہ بھیجا جی تاکہ وہ اس معاہدے کی اور بھی توسیع کر دے۔ تو جب وہ مدینہ منورہ آئیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے، جو ان کی بیٹی تھی۔ تو آپ وہاں چلے گئے تاکہ پہلے اس کی خیر دریافت کر لیں، اس سے ملنے چلے گئے۔ تو آپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو گئے تو حضور کا بستر پڑی ہوئی تھی، تو آپ کا ارادہ تھا کہ میں حضور کے بستر پر بیٹھ جاؤں۔ تو آپ نے جیسے ہی قدم بڑھایا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بستر لپیٹ دیا۔ تو آپ نے جب یہ عالم دیکھا تو تلخی لہجے سے آپ نے یہ کہا، بیٹی آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے ہو کہ میں اس بستر پر بیٹھ جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان، یہ بستر جو ہے یہ حضور کی بستر ہے، اور آپ ایک مشرک اور نجس ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہے کہ آپ اس بستر پر بیٹھ جائیں۔ یعنی سب سے بڑا صدمہ جو ابو سفیان کو پہنچا اور اسلام کی طرف جو وہ راغب ہوا، وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ راغب ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹی میری پرورش میں کوئی کمی تھی جو آپ مجھے ایسی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ جس بتوں کی پوجا کرتے ہو نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، تو آپ اس کی عبادت کرتے ہو۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو ابو سفیان ناراض ہو کے گھر سے باہر نکلے۔ یعنی جو ابو سفیان کا ایمان لانے کا سب سے بڑا جو راغب کرنا ہے، وہ اس واقعے کے بعد ابو سفیان اسلام کی طرف زیادہ راغب ہو گئے۔ اور دوسری بات جو ہے، جو حضور نے مکہ کے قریب جو پڑاؤ ڈالا، حضور نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر ایک خیمے کے سامنے ایک آگ جلا دیا جائے، تاکہ یہ آگ قریش مکہ دیکھ کر کے 10,000 کے اجتماع پر جو لشکر ہے، وہ یہ آگ دیکھ کر ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ جب حضور نے یہ لشکر پڑاؤ کیا مکہ کے قریب جو آگ جلایا گیا، تو جب مکہ والوں نے یہ آگ دیکھا تو واقعاً اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو قاصد کے طور پر بھیجا کہ آپ جا کے دیکھ لیں یہ کیا عالم ہے۔ تو جب آپ آئے تو آپ کا سامنا سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو اس نے جب دیکھا، انہوں نے اس سے بات کیا کہ حضور ایک ایسے لشکر لے کے آئے ہیں کہ قریش کا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، عباس مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے خچر کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں حضور کے خیمے تک آپ کو لے جاؤں گا اور حضور سے آپ کا امان طلب کروں گا۔ تو وہاں اس ٹائم ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو جس مسلمان کے آگ سے گزرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ حضور کے خچر ہے اور حضور کی چچا جان ہے، تو وہ جانے دیتے تھے۔ جب آگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آگ سے گزرے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو جانتے تھے، تو اس نے آواز بلند کیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آج کوئی عہد معاہدہ نہیں ہے مجھے آپ کے قتل کرنے سے روکنے کے لیے۔ تو آپ نے جب ارادہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو جان لیا، تو اس نے خچر کو دوڑایا کہ تاکہ ہم سب سے پہلے حضور کے خیمے میں داخل ہو جائے اور حضور سے ابو سفیان کا امان طلب کر لے۔ تو آپ جب خیمے میں داخل ہو گئے، ابھی اپنی نشست پہ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں داخل ہو گئے۔ اس نے حضور سے اجازت چاہا کہ آپ مجھے حکم دے دے کہ میں ابو سفیان کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر بس کیجئے، اگر یہ آپ کے قبیلے سے ہوتا تو آپ ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتے، یہ میرے قبیلے سے اس طرح سے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخدا قسم
آپ کا اسلام لانا میرے باپ کے اسلام لانے سے مجھے زیادہ محبوب تھا، کیونکہ حضور کو آپ کا اسلام لانا میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھے۔ تو جب آپ کا یہ مکالمہ ہوا تو حضور نے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس کو اپنے خیمے میں لے جائیں، کل اس کو آپ میرے سامنے پیش کر دیں۔ تو جب کل حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا تو حضور نے اس کے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر دیا گیا۔ پھر حضور نے کیا مقام دیا؟ حضور کی حدیث میں من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ یہ امان پہ ہم نے پورا جو ہے نا پورا اگلے سیگمنٹ میں اس میں ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اور آنے والی نسل انسانی کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہم آج کے دور کی جنگیں بھی دیکھتے ہیں، آج کے دور کی مختلف ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ ایک چھوٹے سے لیول پہ جائیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑتا ہے یا ایک خاندان ایک گھر، اس کو بھی اگر ہم تھوڑا چھوٹا نیچے لے کے جائیں تو ایک بندہ جب دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، جب اس پہ چڑھائی کرتا ہے تو وہ اپنی طاقت کے حساب سے اس کو کرتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہی دیکھنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب ساری طاقتیں آپ کے پاس تھیں، جب سب کچھ آپ کے پاس تھا، اس وقت آپ نے کس کس کو امان دی اور لا تثریب علیکم الیوم کہہ کے کتنی بڑی امان اور کس کس حساب سے دی، یہ ہم اس پہ پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں انڈائجیشن کے بارے میں، کہ جو آج کل یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، اسپیشلی سحری کے بعد جب ہمارا جو لائف سٹائل تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوا نا، کہ ہم کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور آخری ٹائم پہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت سحری کھانا کھائیں، اور کھانے میں پراٹھا بھی ہونا چاہیے، دہی بھی ہونا چاہیے، اور بھی باقی سارے لوازمات بھی ہونے چاہیے۔ وہ کر کے اس کے فوراً بعد بہت سارے ہمارا ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے، وہ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سارے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اس وقت کھانا بند کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ جب اس طرح کا لائف سٹائل ہوگا ناظرین، تو وہ کھانا جو صرف معدے میں ابھی پڑا ہوا ہے، اور پھر جب آپ لیٹ جائیں گے تو انیٹومیکل پوزیشن کی وجہ سے وہ کھانا نیچے آنتوں کی طرف جانے کی بجائے واپس آئے گا، وہ واپس جب ایسوفیگس میں یا گلے میں آئے گا تو وہ انڈائجیشن کرے گا۔ اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں۔ لائف سٹائل کو بہتر کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا پہلے اٹھیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا دیکھیں، اللہ رب العزت کی شانیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ ہمیں سحری کا ٹائم وہ دیا ہے کہ اگر آپ صرف 5 منٹ پہلے اٹھیں تو آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کی جو فضیلت ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ تہجد پڑھنے والے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو بڑی مشکل سے باقی دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تھوڑا سا آرام سے کھائیں اور اس کے بعد آپ نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور پھر آپ آگے جا کے جو اپنی سحری ہے اس کو ایک مکمل کر کے، تو پھر اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ تھوڑا سا اور ٹائم لے لیں اور جماعت کا انتظار کریں۔ اس کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور اس کے بعد میں آپ کو یقیناً یہ بتاؤں گا اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی انڈائجیشن اور بدہضمی کا معاملہ جو ہے نا یہ سیٹل ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہم بات کر رہے تھے بدہضمی پہ کہ بدہضمی سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا پہلے اٹھیں، نماز تہجد پڑھیں اور اس کے بعد سحری کریں، اور جب سحری کریں تو پھر وہی بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے بھی۔ تو جب آپ اس طرح سے سحری کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نماز کا انتظار کریں۔ نماز سحری فجر کی اذان کے تھوڑا بعد صرف اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ نماز کے لیے ایک تو آپ تیاری کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے معدے کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے کہ اس کھانے کو پروسیس کر کے نیچے آنتوں کی طرف بھیجنے کے لیے۔ تو اگر آپ جماعت کے لیے چل کے جاتے ہیں تو مسجد
عام طور پہ ہمارے اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہماری مساجد ہمارے گھروں سے اتنی زیادہ دور نہیں ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا چل کے جائیں گے مسجد میں تو پھر نماز پڑھیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اس وقت تک آپ کا جو نظام انہضام ہے، ہاضمے کا جو سسٹم ہے وہ پروسیس کرنا شروع کر چکا ہوا ہوتا ہے، اور کھانا بھی کافی حد تک بہتر ہو کے آنتوں میں جا چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ جب سوتے ہیں تو سوتے ہوئے آپ یہ کریں کہ 2 پلو یوز کریں، تھوڑا سا آپ پوزیشن اس طرح سے رکھیں کہ آپ کا سر تھوڑا سا اوپر ہو اور اس طرح سے انکلائن کر رہا ہو، تاکہ کھانا جو ہے وہ واپس نہیں آئے، کیونکہ ہماری یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم پلو نکال دیتے ہیں اور جب سر اور معدہ ایک ہی لیول پہ آتا ہے تو پھر کھانا اوپر جائے گا یا اس سائڈ پہ جائے گا، وہ دونوں سائڈیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اور زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ اوپر آئے گا، اس سے پھر سارا دن جو ہے وہ جو کھانے کی نالی ہے اس کے اندر جلن ہوتی رہتی ہے، جس کو ہم انڈائجیشن یا بد ہضمی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے بچنے کے لیے ایک تو یہ سمپل جو روٹین کی لائف ہے نا، اس میں ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بیماری ہو، جیسے جو ہمارا کھانے کی نالی کا جو اسفیجل سفنکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ لوز ہو تو اس میں پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے لیے پھر ڈیفرنٹ ہے، اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کھانا تھوڑا کم کھائیں تاکہ وہ پریشر نیچے کی طرف رہے، اوپر کی طرف نہیں جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کو پتے کی پرابلم ہے، گال بلیڈر سٹونز ہیں یا گال بلیڈر کی پرابلم ہے، ان میں انڈائجیشن جو ہے اس کی پرابلم آتی ہے اگر آئلی فوڈ زیادہ لی جائے، جو تیل والے اور جسے کہتے ہیں نا چکنائی دار کھانے، تلی ہوئی چیزیں اگر وہ زیادہ لیں گے تو اس سے ان کو انڈائجیشن نارملی بھی ہوتی ہے، مطلب روزے کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ اور یہی بات اگر ہم افطاری پہ جاتے ہیں تو افطاری پہ بھی کوشش یہی کریں کہ جب آپ افطار کر رہے ہیں تو اس میں تلی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہ ہی ہوں تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں تلی ہوئی چیزیں افطار ٹیبل پہ نہ ہو تو پھر افطاری کیسی؟ تو آپ اپنی صحت کو دیکھ کے، اگر گال بلیڈر کی یا پتے کی کوئی پرابلمز ہیں پھر تو آپ بالکل بھی نہیں لیں، اور اگر آپ کو سفنکٹر کی بھی پرابلمز ہیں تو بھی کوشش کریں کہ نہ لی جائیں، کیونکہ ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے جو آئل ہوتا ہے یا فیٹس ہیں یا چکنائی والی چیزیں ہیں، یہ اسٹمک میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں، ہضم ہونے میں ان کا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ تیزابیت اور انڈائجیشن ہوتی ہے۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ شوگر والے اور بلڈ پریشر والے کس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں، اور رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں ان کو روزہ رکھ کے ان کا بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صاحبزادہ زین صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک تو آپ کا جو آنا تھا یا آپ کا جو باڈی لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ وہ ہمیں بتانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ قابو پا لیتے ہیں تو اس پہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ کریم جب قابو پا لیتا ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لا تثریب علیکم اليوم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کس کس کو امان عطا کی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے، عاجزی اتنی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یمنی چادر آپ کے سر مبارک پر تھے اور آپ کے آنکھ کے مبارک جو تھے وہ اونٹ کے نکیل کی طرف تھے۔ لوگ دنیا آپ کی طرف منتظر تھی کہ آپ کے وضحا چہرے کے دیدار کر لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اتنی تھی کہ آپ کا سر مبارک نیچے تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اس ٹائم مکہ کے اندر تقریباً 360 بوتے تھے، جتنے بوت تھے اللہ کے حضور نے وہ سارے بوت توڑ دیے اور مکہ مکرمہ کو بوتوں سے صاف ستھرا کر دیا گیا، اور جو اہل قریش کی جو سیاسی اور جو عسکری قوت تھا وہ سب ختم کر دیا گیا۔ تو جب سب ماحول پرسکون ہو گیا، اہل مدینہ نے وہاں رات گزاری، تو جب صبح ٹائم ہوا تو لوگ جوق در جوق مسجد حرم کی طرف آنے لگ گئے کہ تاکہ ہم تاریخی خطبہ سن لیں اور حضور ہمارے بارے میں کیا حکم دیں گے، ہمیں معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمیں بے دخل کریں گے اپنے گھروں سے یا نہیں کریں گے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک لوگوں کا ایسے ہجوم مسجد میں داخل ہو گئے کہ ہمیں اندیشہ یہ تھا کہیں ایک دوسرے کو رون نہ ڈال دے، یعنی اتنے لوگ حضور کے تاریخی خطبہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ تو حضور مکہ مکرمہ کے دروازے کی جانب کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ شروع کیا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حضور نے سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا
جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے کیے تھے، جنہوں نے اسلام کے پرچم گرانے کے ارادے کیے تھے، جنہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے کیے تھے، ان سب کو حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نے کعبہ کی حرمت کا اعلان کیا، تا قیامت تک کعبے کی حرمت کا اعلان کیا، اور جو سودی نظام ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور آخر میں حضور نے جو بات یہی کہی ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی، جس میں تقویٰ ہوگا اس کو دوسرے بھائی پہ فوقیت حاصل ہوگا، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہوگا۔ حضور نے اہل مکہ سے یہ پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں، تو اس نے کہا کہ ہم نیکی کا امید رکھتے ہیں، نیکی کا امید کرتے ہیں، اور آپ ہم سے یہ نیکی بھی کریں گے۔ تو حضور نے کہا کہ آج میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو لا تثرب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی ملامت ہی نہیں ہے، اللہ تعالی نے تم سب کو معاف کر دیا گیا، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تم آج سب معاف ہو۔ تو حضور نے جو تاریخی خطبہ یہ سب سے اہم پہلو یہ تھی کہ حضور نے اہل مکہ جتنے تھے سب کو معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ صاحب تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیں کہ جب لشکر جرار مکہ میں داخل ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نے کسی درخت کو نہیں توڑنا، جو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے اس کو آپ نے نہیں مارنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس پہ بھی نہیں کچھ کرنا، اور جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو مکہ حرم پاک میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ میں اصل میں اس پہ یہ اس لیے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کنکلوژن پہ جائیں گے تو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آج جب ہم کبھی کسی چیز پہ یا کسی دوسرے پہ جب ہمارا کنٹرول ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح سے حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات اور اس سنت کو دیکھنا ہے کہ جب آپ کسی پہ قابو پا لیتے ہیں یا آپ کے زیر دست ہو جاتا ہے یا آپ کنٹرول کر لیتے ہیں یا آپ جیت جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو کس طرح سے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس ٹائم حضور کے پاس قوت، ہر حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت، ہر جانب قوت ہے اس کے پاس، اگرچہ وہ حکم یہ دیتے کہ اہل مکہ کو قتل کر دے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے عسکری قوت، سیاسی قوت اور نورانی ہر طرف قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، لیکن حضور نے اس کے باوجود بھی عاجزی اتنی کی تھی کہ اہل مکہ جو کافر تھے، جنہوں نے ابھی تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے، جب حضور نے یہ تاریخی خطبہ دیا، امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ آدھی سے زیادہ اجتماع نے حضور کے اس خطبے سے حضور پر ایمان لے کے آیا، یعنی اتنے متاثر ہو گئے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اتنا پرامن لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف سازشیں بھی کی ہے، ان کو قتل کرنے کے ارادے بھی کیے، ان کے باوجود بھی انہوں نے ہم سب کو معاف کر دیا گیا، حالانکہ یہ سب حضور کے دست نیچے تھے، لیکن حضور نے پھر بھی اعلیٰ مثال یہ قائم کیا ہے کہ ان سب کو معاف کر دیا گیا، اس سے کوئی بدلہ کوئی شے نہیں لیا، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ بے شک۔ علامہ زوار صاحب، آپ کی تھوڑی سی انپٹ چاہیے کہ آپ کے خیال میں ہمیں فتح مکہ سے کیا کیا اسباق ملتے ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، فتح مکہ سے جو ہمیں تو بہترین کم از کم میری نظر میں 3 اسباق ملتے ہیں کہ آدمی کو مشکلات اگر پڑ جائیں دنیا میں جی، تو اگر وہ مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے درست سمت کی طرف جد و جہد اور کوشش جاری رکھتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کی مشکلات دور ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر وہ شخص جس کو یہ مشکلات ہے وہ حق پر ہے اور دنیا جتنی مرضی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ وہ نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وعدہ پورا فرمائے گا اور اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ دوسری بات جو صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ فاتح مکہ کے بعد اکثر اس وقت دنیا میں جو فاتح ہو جاتا ہے اور آ کر اس ملک میں یا شہر میں داخل ہوتا ہے تو قتل و غارت اور خون کی ندیاں، قتل، خاندان کے خاندان قتل کر دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود سب کو معاف فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہماری حالت ٹھیک ہو گئی ہے، کسی سے ہماری کوئی لڑائی تھی یا دشمنی تھی، تو اس کو ہم سب سے پہلے پوری غلطیاں اس کی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔
بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں یہی کہوں گا اس میں کہ دیکھیں ایک وقت تھا جب مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. شعب ابی طالب کا واقعہ تھا کہ 3 سال کے قریب جو ہے بالکل نان نفقہ جو ہر طرح کے تعلق ہے اس کو منقطع کر دیا گیا. اور مکہ کا جو دور تھا اس کی اگر دیکھا جائے جو صحابہ کرام پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے, بڑے سے بڑا بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, لیکن وہی سارے کے سارے اب ایز اے فاتح کے طور پہ, اور وہاں پہ ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور فرما برداری, اور جسے کہتے ہیں نا لامحدود محبت اور لامتناہی فرما برداری تھی, کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا تو بدلہ چاہیے. کہ وہ جو تقریباً 13 سال کا عرصہ تھا, اگر تاریخ بڑی پڑی ہے, اگر اس کو خدا جانتا ہے کہ وہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, پڑھتے ہوئے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ اتنے ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ توڑے گئے. اور وہی لوگ جب فاتح کے طور پہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمارے آقا نے فرما دیا ہے کہ اس کو بھی امان ہے تو اس کو امان ہے, اگر اس کو بھی نہیں کہنا کچھ تو نہیں کہنا. کوئی یہ نہیں ثابت کرتا, کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں لوٹ مار ہوئی ہو, کسی کے اوپر ظلم یا زیادتی کی گئی ہو. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج کے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی ضروری ہیں. اور آج کے دن میں آج کے اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ صرف یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اسلاف جو تھے, جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ تو وراء الورا شانوں کے مالک ہیں, ان کی شانیں تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. ہم تو وہی بات کہ حیراں ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے, وہاں پہ آ کے ہم تو ہماری تو نہ عقلیں وہاں پہنچ سکتی ہیں, لیکن صحابہ کرام کی جو زندگی تھی اس کو دیکھا جائے تو وہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط فرما برداری ہی فتح اور نصرت اور کامیابی کا زینہ ہے, اور وہی ضمانت ہے. اگر آپ آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ بٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, وہ یہیں سے آتا ہے کہ اگر آپ کو آج بھی پھر عروج چاہیے, اگر امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس کو وہی پرانا جو دور تھا واپس آ جائے, ان کو وہی عروج ملے, دشمنوں پہ ان کی وہی ہیبت ہو, ان کا وہی معاشرہ ہو, تو پھر وہی بات کہ آپ واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ آ جائیں, اور وہی محبت اور وہی فرما برداری دکھائیں جو صحابہ کرام نے دکھائی تھی. انہوں نے کبھی کسی بات پہ یہ نہیں پوچھا کہ میرا دماغ نہیں مانتا, میری سائنس نہیں مانتی. آج کل ہمیں یہ بڑا پرابلم آیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی سائنس اس کو نہیں مانتی. یار سائنس ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سائنس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہو کے ہی گزرتی ہے. صرف ہماری پردوں پہ, ہماری عقل پہ اور ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے, بریک کے بعد ہم یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لائف لاؤنج اور میں ہوں ڈاکٹر ادریس. ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان شریف میں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ان کو سیٹل کیا جاتا ہے. انڈائجیشن پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کی. امید ہے کہ اگر آپ ویسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئکلی ہم نے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن پہ یا بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے پورا پروگرام کیا تھا. ان کے لیے کوئکلی میں بتا دیتا ہوں کہ شوگر والے جو ہیں ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جو صرف گولیاں لے رہے ہیں, انسولین نہیں لے رہے, جو گولیاں لے رہے ہیں ان کے لیے جو مارننگ کی ڈوز ہے جو آپ روٹین میں صبح میں لیتے ہیں وہ آپ شام میں لیا کریں گے, اور جو آپ شام میں لیتے ہیں وہ آپ صبح میں لیا کریں گے. اور ساتھ آپ تھوڑا سا جو ہے اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آج کل کوشش یہ کریں ڈائبٹیز والے کہ جوسز کا انتخاب نہ کریں, سادہ پانی پئیں, اور اس کے علاوہ کھانے میں بھی
اسی حساب سے رکھیں جیسے روٹین میں ہوتا ہے. تو اس سے، اور جو انسولین والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی انسولین جو ہے وہ اس کو 30% کے قریب 25 to 30% کم کر دیتے ہیں، اور صبح والی جو ہے وہ شام میں چلی جاتی ہے اور شام والی صبح میں چلی جاتی ہے. اور کچھ دن جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے گلوکوز لیول چیک کر کے اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اپنی میڈیسن نارملی شام میں لیتے ہیں افطاری کے بعد، تو ان کا یہ پرابلم سیٹل رہتا ہے. اور دوسری چیز جو ہوتی ہے جو بڑی کامن ہے وہ چڑچڑا پن ہے. اصل میں وہ چڑچڑا پن جو ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے یا نیکی کر رہا ہوتا ہے، ایون وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اب چونکہ میں نے ایک نیکی کر لی ہے تو اب یہ ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے کہ میں کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہوں، کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے نماز پڑھی ہے اس نے نہیں پڑھی اس لیے میں بہتر ہو گیا ہوں. اگر یہ مائنڈ سیٹ چینج کر لیا جائے کہ نہیں، اگر میں نے نماز پڑھی ہے یا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، تو اس میں آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے اور عاجزی اور بڑھ جانی چاہیے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چوز کیا ہے، چنا ہے، اور مجھے یہ موقع فراہم کیا. اگر کسی دوسرے کو نہیں مل رہا تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو بھی عبادت کا موقع دے، لیکن اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں اور اس کے اوپر وہ جو ہے نا لٹھ لے کے دوڑنے والی بات نہیں کریں. اگر یہ مائنڈ سیٹ چینج کر لیا جائے نا تو پھر وہ چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں جی چونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے اس میں چڑچڑا پن ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا. میں صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ چڑچڑا پن کبھی بھی نہیں آئے گا. جب آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریفک کا بھی پرابلم چل رہا ہوتا ہے، ہر طرح سے جو ہے نا ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے. تھوڑا سا صبر و تحمل اپنے اندر ڈالیں اور تھوڑا سا یہ اس بات پہ آئیں کہ دوسروں کے رائٹس ہیں، آپ کے حقوق ہیں، دوسروں کے بھی حقوق ہیں، اور دوسروں کو ان کے حقوق دیں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا سالو ہو جائے گا. اب آتے ہیں صاحبزادہ صاحب کی طرف اور صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فتح مکہ پہ ہم نے بات کی، تو بتائیے کہ آج فتح مکہ سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں اور ہمارے معاشرے پہ کیا کیا اثرات پڑنے چاہیے؟ فتح مکہ سے اہل اسلام کو جو تین اہم چیزیں ہیں وہ یہ حاصل ہوتی ہیں کہ عاجزی، عفو اور تقوی. یہ جو تین مین ٹاپک ہے یہ فتح مکہ سے مسلمانوں کو اس سے یہ ذخیرہ نکل جاتا ہے کہ حضور نے جو عاجزی اختیار کی ہے، جو ایک جگہ پہ فاتح کے طور پہ داخل ہو کر کے حضور نے جو عاجزی کا اعلیٰ مثال قائم کیا ہے، اگرچہ ہمیں اللہ اتنی بڑی فتح نصیب کر لے، ہم کسی جگہ پہ فاتح ہو جائے، تو ہمیں بھی اس عاجزی کی جو حضور کی سیرت کا جو حضور نے جو عاجزی فتح مکہ کے موقع پہ اختیار کیا تھا، وہی عاجزی ہمیں بھی اس موقع پہ اختیار کر لینا چاہیے تھی. اور دوسرے جو مین چیز ہے وہ عفو، معافی ہے. حالانکہ یہ ہم نہ سمجھے کہ ہم کسی جگہ پہ حاکمیت ہو جائے، ہم وہاں کا حاکم بن جائے، اور جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا جو ہم سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو قتل کر لیں، سب سے پہلے ہم اس کو نظر بند کر لیں. یہ اسلام کبھی بھی اس چیز کا درس نہیں دیتا. حالانکہ مکہ کے موقع پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے قتل کرنے کے ارادے کیے اور قتل میں کامیاب نہ ہو سکے، اور صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے کیے، مدینہ منورہ کو نشانات مٹھانے کی ارادہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حضور نے اس سب کو معافی کا اعلان کر دیا گیا. تیسری جو مین چیز ہے وہ تقوی ہے. جیسے حضور نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی. جس میں تقوی ہوگا اس کو دوسرے مسلمان پہ فوقیت حاصل ہے. اگر کسی میں تقوی نہیں ہے تو اسی کو دوسرے مسلمان پہ فوقیت حاصل نہیں ہوگا. یہ تین مین چیز ہے. عاجزی آج نکل آ جاتی ہے، عفو معافی نکل آ جاتی ہے، اور تقوی نکل آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کو حضور کی سیرت سے فتح مکہ کے موقع پر یہ جو تین چیزیں ہیں اس کی سیرت کا اچھی طرح سے اپنایا بھی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے. جی صاحب تھینک یو ویری مچ. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب صاحبزادہ محمد زین العابدین سیفی صاحب اور علامہ ابو الخیر محمد زوار نعیمی الازہری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور بہت اچھی باتیں کی. بات وہیں پہ پھر ہم لے کے آتے ہیں کہ آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ہمیشہ سے یہ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس طاقت ہے تو میں اس طاقت کے باوجود میں صبر کروں، میں طاقتور ہونے کے باوجود معاف کروں. نہیں، اسلام اسی بات کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ قابو پا لیتے ہیں
تو تبھی جا کے قیامت کے دن اللہ رب العزت جب آپ پہ قابو پایا جائے گا تو آپ کو معاف کرے گا۔ آج کا میں یہی آپ کو میسج دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو لامحدود اور لامتناہی کر دیں، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو وہاں پہ اف بٹس کہ یہ کیوں اور یہ کیا نہیں ہونا چاہیے، تبھی جا کے ہمیں وہی عروج دوبارہ ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، آخری طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ دن دوبارہ سے دکھائے کہ ہم یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پنپتا اور پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں۔ مجھے ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔